बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर बिन अब्दुल अजीज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्राइम टॉक। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नाज़रीन, किसी भी मुआशरे में नौजवान रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी रखते हैं और यही नौजवान मुआशरे की अफरादी कुव्वत भी होते हैं। अगर यही नौजवान मस्बत सरगर्मियों की तरफ जाएं तो मुस्तकबिल में कौम की क़यादत संभालते हैं, और अगर यही नौजवान मनफी सरगर्मियों में और माशरती जराइम में मुलव्वस होते हैं तो फिर मुआशरे में माशरती तवाज़ुन बिगड़ता है। आज इसी मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ फुकारा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया ज़ाकर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर, इब्तदा में तो आप ये हमें बताएं कि नौजवान माशरती तरक्की में किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो आपने सवाल किया है ना मुआशरती तरक्की में, मैं थोड़ा सा इससे पहले आना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया ना यूटिलिटेरियन कि एक फ़र्द है, उससे मफाद कैसे लेना है सोसाइटी ने। ज़ाहिर है तरक्की तो बग़ैर नौजवानों के हो ही नहीं सकती, ये तो अपनी जगह है। लेकिन इससे पहले भी एक बात है, ये है कि नौजवान एक इंसान है ना, है, और इंसान को अल्लाह ताला ने एक मकसद के लिए पैदा किया है और उसका एक स्टेटस है। एक तो आइन स्टेटस देता है ना उसे, जैसे सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसकी डिग्निटी इंश्योर्ड है, सारी बातें। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हम नौजवानों के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो हमने हर सूरत में पूरा करने हैं, है ना। बजाय इसके कि हम इस बहस में पढ़ें कि वो तरक्की करता है कि नहीं करता, मुल्क की तरक्की में क्या रोल अदा करता है। हमने पहले उसको बहसियत इंसान उसके बुनियादी हकूक़ देने हैं। और 21st सेंचुरी में जो एजुकेशन है ये उसका बुनियादी हक है। बिल्कुल ठीक है जी। कता नज़र इससे कि वो मुल्क की तरक्की में कितना हिस्सा अदा करेगा। ठीक है, फ़र्ज़ किया अगर उसकी कोई फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है और वो तरक्की में बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं दे सकता, फिर भी हमने उसको एजुकेशन देनी, उसको एजुकेशन भी देनी है, उसकी ज़ात की रिस्पेक्ट भी करनी है, ह्यूमन डिग्निटी भी हमने करनी है, उसको बेहतरीन इलाज भी देना है, उसको बेहतरीन फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए उसको स्पोर्ट्स ग्राउंड देनी है, उसको एक्टिविटीज़ जिसमें उसकी मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ हो सके। ठीक है, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम एक बड़ा जैसे कहते हैं ना रन ऑफ द मिल किस्म का नैरेटिव देना शुरू कर देते हैं कि नौजवान मुल्क को तरक्की देंगे। मुल्क को तरक्की इंशाल्लाह देंगे। देखिए, इकबाल ने कहा था हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। एक फ़र्द जो है, एक फ़र्द, उससे पूरी कौम की डायरेक्शन मुतय्यन होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक फ़र्द इंटरनेशनल लेवल पे कोई नेगेटिव एक्ट करता है तो उसका कितना नुकसान होता है मुल्क को। देखें ना, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल होता है तो मुल्क को कितना नुकसान होता है, और कोई पॉजिटिव एक्टिविटी में कोई इनोवेशन करता है, कोई इंटरनेशनल अवार्ड लेता है तो उससे कितना प्लस होता है गवर्नमेंट को। बात असल में ये है कि ये समझने की ज़रूरत है कि नौजवान पे हमने इन्वेस्ट करना है। कैसे इन्वेस्ट करना है? उसकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना है। सही। उसकी डिग्निटी पामाल ना हो इस बात पे इन्वेस्ट करना है। उसको सेहतमंद माहौल देना है। जी जी। और उसको एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग ह्यूमन बीइंग बनाना है, जिसे सोशियोलॉजी में कहते हैं ह्यूमन बीइंग एज एन एजेंसी, एज एन एजेंट, वो मुआशरे में अपना असर्ट कर सके। देखें ना, कोई पोल्ट्री फार्म के चूज़े नहीं है कि जिनको खुराक डाली जाए तो वो 30 दिन के बाद बड़े हो जाते हैं, रेडी फॉर स्लॉटर। ठीक है, हर इंडिविजुअल की एक एजेंसी है, एक थिंकिंग है उसकी, वो सोसाइटी को एक सर्टेन डायरेक्शन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और ये जो इकबाल ने कहा था ना, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का शिकार, एवरी इंडिविजुअल यूथ काउंट्स, ये बात पे करना चाहते हैं। एक अगर आप ये समझें कि ये क्या, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इस गांव के 10 नौजवान ना भी पढ़ें, फ़र्क पड़ता है।
پڑتا ہے. وہ سوسائٹی سیکیور ہو ہی نہیں سکتی جہاں نوجوان سیکیور نہیں ہے، جہاں نوجوانوں کے پاس امپلائمنٹ نہیں ہے، نوجوانوں کی ڈگنیٹی نہیں ہے، جہاں نوجوانوں کی آواز نہیں سنی جاتی، جی جی وہ وائس لیس ہیں، جی جی ٹھیک ہے، وہ ڈسپوزیسڈ ہیں. تو میں یہاں یہ بات اپنی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے نوجوانوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی، صحیح ان کی رائے کو مستحکم کرنا ہے صحیح اور ان کی انالیٹیکل پاور کو بڑھانا ہے. میں ایک بڑا سیڈ سچویشن بتاتا ہوں. جی پوری دنیا میں لوگ کرونا کی ویکسینیشن لگا رہے ہیں، ہمارے پاس ویکسینیشن ہے، نوجوان لگوانے کو تیار نہیں ہے. یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. بلکہ میں تو کہوں گا یہ ایب نارمیلٹی ہے کہ بھئی آپ کی سوسائٹی متس پہ چل رہی ہے، آپ کی سوسائٹی کانسپریسی تھیریز پہ چل رہی ہے. میں دیکھ رہا تھا ایون ڈیولپنگ کنٹریز میں لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمیں ویکسینیشن لگائیں. اسی طرح بھئی یہ 21st سینچری ہے اور ہمیں بتانا پڑ رہا ہے کہ نہیں یار ویکسینیشن لگوا لیں. اچھا سر، یہ کس چیز کی پھر کمی ہے کہ ہمارا نوجوان جو آنے والے چیلنجز ہیں ان کو ہی نہیں سمجھتا؟ نہیں دیکھیں، بڑی سیدھی سی بات ہے، اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنا ضروری نہیں. ہم نے جوان پہ انویسٹ ہی نہیں کیا، ہم نے ادارے ہی نہیں بنوائے، ہم نے اسے آگاہی نہیں پرووائڈ کی. دیکھیں نا، ایک نوجوان جس نے کبھی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، وہ کتاب پڑھنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، اس کو کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس کو کوئی سوچنے کے مواقع نہیں ہیں، اس کو آپ نے چائلڈ لیبر پہ لگایا ہوا تھا، وہ تو نہیں ویکسینیشن لگواتا. وہ تو ایک کانسپریسی تھیری سنے گا، سنی سنائی باتیں سنے گا، وہ نہیں کرے گا. دیکھیں کووڈ تو اب آیا، ہم پولیو ویکسینیشن کیوں نہیں لگواتے؟ صحیح. یہ وہ قابل شرم حقیقتیں ہیں جو ہمیں ہانٹ کر رہی ہیں پوری ایون ڈیولپنگ کنٹریز میں. لوگ یہ دس از اے میڈیسن. بھئی اگر آپ یہ وہی ویسٹرن میڈیکل سسٹم ہی ہے نا، اگر آپ ویکسینیشن نہیں لگواتے تو کل کو آپ اینٹی بایوٹکس بھی نہیں لیں گے، کل کو آپ کوئی کسی قسم کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں. یہ سوسائٹی جا کدھر رہی ہے؟ بھئی کیا یہ اس طرح کویکوں اور یہ جو ٹریڈیشنل ہیلرز ہیں، جادوگر ہیں، ان سے علاج کروانے آپ نے؟ تو یہ تو میں ایک مثال دی، ٹھیک ہے نا جی. اب اگر ہم نے یوتھ پہ انویسٹ نہیں کیا، ان کو آگاہی نہیں دی، ان کو سوچنے کے مواقع، جب میں کہتا ہوں سوچنے کے مواقع تو اس کا مطلب ہے ان کو اسٹڈی کلچر دیں، ان کو کتابیں دیں، ان کو بتائیں کہ آپ نے تجزیہ کیسے کرنا ہے. یہ وہ ساری صلاحیتیں ہیں، مینٹل اینڈ فزیکل کیپیبلٹیز، یہ ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں اور ان پہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل سر، پچھلی چند دہائیوں سے تعلیم پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے. تعلیم کے ساتھ ہم سیکنڈ چیز پہ رکھتے ہیں تربیت، تعلیم و تربیت. تو وہ سیکنڈ چیز کو بالکل ہی سیکنڈ کر دیا گیا ہے کہ آج ہمارے نوجوان جو نکلتے ہیں وہی اداروں میں بیٹھے ہیں اور انہی اداروں میں بدعنوانی ہے. دیکھیں یہ جو لفظ تربیت ہے، تربیت سوسائٹی ایٹ لارج نے کرنی ہوتی ہے. صحیح. بھی دیکھیں نا، جیسے مثال کے طور پہ ہم یہاں ہمارا اسکول آف لا ہے، وہ لا کی ڈگری دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ان لیگل ایتھکس بھی پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پروفیشن کے ڈو اینڈ ڈونٹس کیا ہیں. جب اس نے کل کو عدالت میں جانا ہے، ڈسٹرکٹ کورٹس میں جانا ہے، ایڈمنسٹریشن میں جانا ہے، ڈسپینسیشن آف جسٹس میں جانا ہے، تو وہاں کا جو سٹرکچر ہے، وہاں کے جو نارمز ہیں، وہاں کی جو ویلیوز ہیں، وہاں کا جو ورک ڈے لائف ہے، یہ پھر اس کے مطابق ایکٹ کرے گا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، میں آپ کو جتنی مرضی آپ تربیت دے دیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں، اگر سوسائٹی ایٹ لارج میں وائلنس ہے، کرپشن ہے، تو یہ اسی سانچے میں ڈال جائے گا. تو اس لیے یہ صرف تربیت ایک ادارہ نہیں کر سکتا. دیکھیں اسلامی نقطہ نظر میں دیکھیں تو تربیت کا سب سے بڑا جو درسگاہ ہے، یونیورسٹی ہے، وہ ماں ہے. صحیح. پھر باپ ہے، جی. پھر اس کی کمیونٹی ہے، پھر اس کے انفارمل اساتذہ ہیں جو محلے میں مولوی صاحب ہوا کرتے تھے، جن سے ہم قرآن مجید اور اسلام کی بنیادی تعلیمات حاصل کرتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے، فنڈامنٹل انسٹیٹیوشنز ہے جن پہ اسلامی سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے، فیملی انسٹیٹیوشن. تو میں یہ سمجھتا ہوں. اور پھر انڈسٹری، اکانومی،
جہاں بچہ جاتا ہے. جی جی. اب دیکھیں نا, یہاں جتنی مرضی اچھی ہم بزنس کی تعلیم دے لیں, جب یہ بچہ انڈسٹری میں جاتا ہے تو وہاں اس کو ایٹ دا آؤٹ سیٹ ٹیکس چوری پہ ہی لگا دیا جاتا ہے نا, یا فراڈ پہ لگا دیا جاتا ہے, اڈلٹری ہو رہی ہے, وہاں ملاوٹ ہو رہی ہے, 2 نمبر چیزیں بن رہی ہیں. تو پھر ہماری تربیت کیا کرے گی؟ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پورا سوشل سسٹم ہے وہ تربیت دیتا بھی ہے, اور تربیت میں گرومنگ بھی آتی ہے, اور اپ گریڈیشن بھی ہوتی ہے, اسٹرینتھ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک انسٹیٹیوشن دیکھیں, ہیومن بینگ کو ریبورٹ تو نہیں ہے کہ تربیت کی پروگرامنگ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جتنے انسٹیٹیوشنل پروسیسز سے گزرتا ہے اکارڈنگلی یہ اپنے بیہیویئر کو فارمولیٹ کرتا ہے. سر, جو ہمارا موجودہ پولیٹیکل سسٹم ہے یہ ایک روایتی نظام سے چل رہا ہے, ڈیرہ شاہی یا کچھ بھی آپ کہہ لیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس پولیٹیکل سسٹم میں نوجوان قیادت کو آگے آنا ہوگا, لیکن یہ نوجوان قیادت پیدا کس طرح ہوگی؟ جامعات کا اس میں کیا کردار ہے, جبکہ ایک طرف تو طلبہ یونینز پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں؟ یہ ڈبیٹ اپنی جگہ بڑی اہم بھی ہے اور طویل بھی ہے کہ ہونی چاہیے طلبہ یونین کہ نہیں ہونی چاہیے. جب طلبہ یونین تھی تو تب بہت سے مسائل تھے, تو میں اس ڈبیٹ میں نہیں پڑتا. جی جی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ طلبہ یونین اور الیکشنز کے علاوہ بھی بہت سپیس موجود ہے کہ ہم جو یوتھ کو انوالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کلاس ہے, ایٹ دا آؤٹ سیٹ فنڈامنٹل انٹریکشن تو اسٹوڈنٹ ٹیچر کا ہوتا ہے نا کلاس میں. تو اگر وہاں ٹیچر ڈومیننٹ نہ کرے بلکہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہو, اسٹوڈنٹ اپنی اسائنمنٹ پریزنٹ کریں, اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو پریزنٹیشن سکلز آتے ہیں, اسپیچ کے سکلز آتے ہیں, یونیورسٹی میں سیمینارز ہوں اور وہاں اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوں, اسٹوڈنٹ اپنا ورک پریزنٹ کریں. ہمیں کبھی اسٹوڈنٹ کی ابیلٹی کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے, وہ بچے نہیں ہیں, وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں. اسی طرح سپورٹس ایکٹیویٹیز میں ان کی لیڈرشپ ایمرج کریں. اس طرح ڈبیٹنگ سوسائٹیز ہوں, جو ہمارے جتنے بھی ڈسپلنس ہیں, سائنٹیفک ڈسپلنس ہیں, ان میں, اور ابو آل ان کو کمیونٹی ورک میں انوالو کریں. کس نے منع کیا ہمیں کہ ہفتے میں ایک دن تمام اسٹوڈنٹ کمیونٹی ورک کریں؟ آپ اگر انوائرمنٹل سائنسز پڑھاتے ہیں تو آپ کیسے انوائرمنٹ پڑھا سکتے ہیں اگر آپ اس کو ولیجز اور گلیوں کا اور جو ہے کھیتوں کا انوائرمنٹ سے ایکسپوز ہی نہیں کرتے, ان کو سینسٹائز ہی نہیں کرتے, ان کو زمینی حقائق تو معلوم زمینی حقائق. آپ بزنس پڑھاتے تو کس طرح آپ انڈسٹری سے, انہوں نے انڈسٹری میں جانا ہے تو لیڈرشپ پرووائڈ کرنی. انہوں نے اگر وہ پولیٹیکل سائنس پڑھتا ہے تو وہ ایک رائے قائم کرتا ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم زیرو سم گیم کریں کہ طلبہ یونین ہوگی تو لیڈرشپ ڈیولپ ہوگی, ایسی بات نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ کوئی ادارے میں کیا ویژن ہے, کیا میتھڈالوجی ہے کہ یوتھ کو کس طرح ہم اپ فرنٹ پہ لا سکتے ہیں, لیڈرشپ پوزیشن پہ لا سکتے ہیں. یہ لیڈرشپ پوزیشن انٹلیکچوئل ڈومین میں بھی ہو سکتی ہے, یہ لیڈرشپ پوزیشن سوشل ورک میں بھی ہو سکتی ہے, یہ لیڈرشپ پوزیشن اوپینین فارمیشن میں بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے بات یہ کہ ان کی رائے کا احترام کریں, اسے بولنے کا موقع دیں, اس کو ایک اڈلٹ کے طور پہ ٹریٹ کریں, اور اگر آپ ان کو ان کی رائے کو, ان کی پریفرنسز کو رسپیکٹ دیں گے تو پھر ہی وہ گرو ہوں گے. جبکہ حالت ہماری یہ ہے کہ ہم بچوں کے وہ گردن پہ ڈنڈا رکھتے ہیں کہ بیٹا بننا ہی تم نے ڈاکٹر ہے. اب دیکھیں, سروے کر کے دیکھیں, ہر چوتھا بچہ کہے گا جی مجھے تو ایف ایس سی میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں میری میوٹیلیشن کی ہے فیملی نے کہ آپ نے یہی بننا. تو میرا خیال ہے پری ڈیٹرمنٹ جو گول ہیں, آئیڈیاز ہیں, وہ یوتھ پہ انوالو نہیں کرنا چاہیے. ان کی نیچرل گروتھ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ان کے ٹیلنٹ کی, اس کی, ان کی پرسنالٹی کی, اور یہ لیڈرشپ کی طرف راستہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم اس میں الجھ کے رہ گئے جائیں کہ وہ ٹریڈیشنل. ویسے بائی دا وے جب اسٹوڈنٹ یونین تھی تو تب کتنی لیڈرشپ آئی تھی, وہ اور عذاب پڑ جاتا ہے کیونکہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں بھی تو کوئی پرابلم ہے نا. وہ پھر لارجر پاور پالیٹکس جو ہے وہ سکن ہو جاتی ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں, اور وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ایز اے ٹول آف لارجر پولیٹیکل سینیریو بن جاتے ہیں.
وہ ایک اس کی بڑی تکلیف دہ مفادات کے لیے استعمال کہا جا سکتا ہے. جی سر آپ ایک ادارے کے سربراہ بھی ہیں اور اگر نوجوانوں کی بات کی جائے تو ان نوجوانوں میں معذور نوجوان بھی آتے ہیں, تو یونیورسٹی آف اوکاڑا معذور نوجوانوں کے لیے کی تعلیم کے لیے کس دیکھیں ایک بات سنیں, نیور یوز دا ورڈ معذور. ٹھیک ہے, میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں. ہر انسان ڈسیبلٹی ضرور ہو سکتی ہے, کسی کی ویژول امپیئرمنٹ ہو سکتی ہے, کوئی بہت زیادہ فلوئنٹ بول نہیں سکتا, کسی کو چلنے میں پرابلم ہو سکتی ہے, اس کی ٹانگ یا بازو جسم کا کوئی حصہ بائی برتھ اور ایکسیڈنٹ وہ امپیئر ہو سکتا ہے, اس کی فنکشننگ کم ہو سکتی ہے. دنیا میں کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں. کسی کو کوئی نہ کوئی بیماری, کوئی نہ کوئی, اب نہیں ہے تو بعد میں ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو ہم بڑے پازیٹیو پرسپیکٹیو میں لینا چاہیے. یونیورسٹی آف اوکاڑا کا تو ایک فنڈامنٹل ہیومن رائٹ کا جو نیریٹو ہے اس کے اعتبار سے تو ہم معذور کو معذور ٹریٹ ہی نہیں کرتے, اس کو رسپیکٹیبل اور ویلیویبل ہیومن بینگ ٹریٹ کرتے. ہم کسی جو ہے ڈفرینٹلی ایبلڈ اسٹوڈنٹ سے فیس نہیں لیتے. صحیح, ٹھیک ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی فیسلٹی کے مطابق اپنے پروگرام کو ٹیلر کریں. اور اب میں خود انشاءاللہ اوکاڑا ڈسٹرکٹ میں ڈور ٹو ڈور جاؤں گا, اور جو خاص طور پہ بچیاں جن کی 12 ایئرز آف سکولنگ ہے, ہم ان کو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بنائیں گے. بھئی دیکھیں نا, ایک بچی بلائنڈ ہے یا بچہ بلائنڈ ہے, وہ روز یونیورسٹی نہیں آ سکتا. ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے, اس کے پاس بھی اتنے ریسورسز نہیں ہیں. تو میں ٹیچرس کو کہوں گا یا کسی اسٹوڈنٹ کو کہوں گا کہ وہ ٹھیک ہے ہفتے میں ایک دن ہی یونیورسٹی میں آ جائے, اگر زیادہ مجبوری ہے تو 15 دن میں ایک دن آ جائے. ہم اسے گھر میں انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے اپنی کیپیسٹی ڈیولپ کرے اور ڈگری لے. اور یہ میں آپ کو واضح کر دوں, یہ کبھی نہ سوچے, وہ جن کو یہ مصیبت پڑتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ ریزیلینٹ اور کرج دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی انکلوسیو یونیورسٹی. اور صرف ہم یہاں تک نہیں رہتے کہ جو داخلہ لیتا ہے اسی کو, کیونکہ میرا سبجیکٹ ہی عمرانیات ہے, ہمارا آؤٹ ریچ پروگرام ہے کہ یہاں سے 50 کلومیٹر دور اگر کسی گھر میں کوئی بچہ ہے جو پولیو کی وجہ سے معذور ہے, ہم اس کے پاس پہنچیں, اس کو بتائیں کہ بیٹا ایشو کیا, آپ نے 12ویں تک تعلیم حاصل کی, آئیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, جو مسائل ہیں ہم آپ کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور میں دوسری بات یہ ہے, ڈفرینٹلی ایبل اسٹوڈنٹس کو میں نے اپنا نمبر شیئر کیا ہوا ہے. ان کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, کسی قسم کی بیوروکریٹک ہرڈلز سے ہٹ کے وہ ڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. سر انسانی رویوں کی بات کی جائے تو نوجوانوں کی طبیعت پہ ایک جذباتیت غالب ہوتی ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ جذباتیت کس حد تک ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے, یا اس پہ قابو پانا کس طرح؟ جذباتیت از این انرجی. ٹھیک ہے, نوجوان جذباتی ہونا چاہیے, اٹس اے پازیٹیو انرجی. وہ لیزی اور سینس لیس اور رسپانس لیس, میں تو اس نوجوان کو پسند نہیں کرتا. یس, لیکن جذباتیت اور وائلنس میں فرق ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, ایک اسٹوڈنٹ اگر اس کو لائف میں میننگ فل رول نہیں دیں گے, اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے, تو وہ اپنا ریئیکشن شو کرے گا, اور کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا نیریٹو, جذباتیت انرجی ہے, ایموشنز ہیں. ایموشنز ہیومن ڈیولپمنٹ میں بڑا پیوٹل رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میں تو کہتا ہوں یہ زیادہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. ایموشنالٹی از اے گڈ سائیکولوجیکل انرجی. اونلی تھنگ از دیٹ کہ اس کو آپ ڈسٹرکٹیو طرف نہ لے جائیں. اس کو پہلی تو بات ہے اسے ریکگنائز کریں. ٹھیک ہے, اس کو ریکگنائز کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ ایتھنک مائنورٹی یا ریلیجس مائنورٹی یا اسٹگماٹائزڈ پاپولیشن جو ہے اس کے نوجوان کو اگر اس کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ کریں گے, تو وہ اگر ایموشنل ہوتا ہے تو ہونا چاہیے, نہ کریں اس کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ. ٹھیک ہے نا جی. نہ کریں آپ ڈسکریمنیٹ, جو پاسبل ایکسٹینٹ تک ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو انکرج کریں, ان کو عزت دیں. تو میرا خیال ہے جذباتی ہونا کوئی حرج نہیں, لیکن جذبات میں آ کے قانون ہاتھ میں لینا, ٹھیک ہے, جرم کرنا,
یہ کوئی جواز نہیں ہے, یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جی کیونکہ میں جذباتی تھا تو میں نے تھپڑ مار دیا, جذباتی تھا تو گولی مار دی. تو وہی بات کہ جذباتیت اور وائلنس میں ڈفرینس, وائلنس میں ڈفرینٹ ہے, اور جو جسے کہتے ہیں ڈس اپرووڈ سوشل بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے. باقی ہمیں سب سے پہلی بات یہ کہ نوجوانوں کی انرجی کو ریکگنائز, اسی لیے تو ہم نے 50 ایکڑ کی پلے گراؤنڈز بنائی ہیں کہ نوجوان آئیں, سپورٹس ایکٹیویٹی میں حصہ لیں, کھلی جگہ بیٹھے. ویسے بھی کووڈ نے ہمیں کیا میسج دیا ہے, یہ جو ہم نے ایئر کنڈیشنڈ کلچر بنایا ہوا ہے, کیبن میں بیٹھ کے ہر وقت کمپیوٹر کے آگے, یہ ویڈیو گیمز اور انٹرنیٹ کسی حد تک ہونی چاہیے. نوجوان شوڈ پلے ان اوپن, ٹھیک ہے, اوپن جگہ بیٹھ کے پڑھیں. درخت ہیں ہمارے, لاکھوں درخت ہیں اس کیمپس میں, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہماری یہ انرجی کا اتنا رتھ لیس یوز ہے, یہ ایون پنکھا بھی ہے. آپ ماسوائے جو بڑے شدید گرمی کے موسم مہینے, اس کے علاوہ اگر آپ درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں, کھلی جگہ پڑھتے ہیں, یو کین. تو ہمیں تھوڑا سا دیکھیں انوائرمنٹ, یہ انوائرمنٹ کو سیو کرنے کے لیے اس کی ہمیں تھوڑی سی کاسٹ بھی پے کرنی پڑتی ہے نا, کمفرٹ کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. تو ہمیں یہ ان چیزوں کا احساس ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آپ نے وائس چانسلر یونیورسٹی آف پھگواڑہ پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریا ذاکر صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں پہ انویسٹ کرنا ہے, ہمیں ان کی انرجی کو ریکگنائز کرنا ہے, اور انہوں نے یونیورسٹی آف پھگواڑہ کا اس حوالے سے کردار بتاتے ہوئے کہا کہ ہم نے نوجوانوں کے جو خصوصی افراد ہیں ان کے لیے نہ صرف کمیونٹی آؤٹ ریچ پروگرام کی تشکیل دیا ہے, بلکہ انہی نوجوانوں کی ہم مفت تعلیم کے لیے بھی سرگرم عمل ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.